अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आज चूँकि 14 अगस्त शुरू हो चुकी है तो आज़ादी का दिन है जी, पाकिस्तान की ये आज़ादी का दिन है। लेकिन दिल तो चाहता है कि बड़े जोश और खरोश और वलवले के साथ, बड़ी खुशी के साथ और हंसते मुस्कुराते आपको आज़ादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी जाए। लेकिन मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि दिल में जो है वो बड़ी खलिश सी है और इंसान ये महसूस करता है कि हम अभी हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हुए। पाबंदियां हैं और सोचने पे पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है, आपको रोज़गार कमाने पर भी पाबंदी है और इसके साथ साथ आपको पसंद का वोट डालने पर भी पाबंदी है, आपको अपने हक के लिए बाहर निकलने पर भी पाबंदी है, आपको इंसाफ मिलने पर भी पाबंदी है, आपको तालीम, रोज़गार, सेहत ये सब मिलने पर भी पाबंदी है। और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप एहतजाज के लिए कुछ भी तरीका इख्तियार करना चाहें तो उस पर भी पाबंदी है। तो ऐसे हालात में इंसान ये सोचता है कि फिर हम आज़ाद किस चीज़ में हैं। तो आज़ादी है जी, पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी है। पाकिस्तान में आपको झूठ बोलने की आज़ादी है, पाकिस्तान में आपको करप्शन करने की आज़ादी है, पाकिस्तान में आपको इंसाफ का कत्ल करने की आज़ादी है। पाकिस्तान में आपको आज़ादी हासिल है कि बस आपने एक दफ़ा ताबेदारी करनी है और उसके बाद आप जो चाहें फ़ायदा उठाएं, आपको पूरी आज़ादी हासिल होती है। तो इस मानों में आप कह सकते हैं कि लूट मार करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन हक़ और इंसाफ पर पाबंदी है। तो अब असल आज़ादी तो वही होगी कि जब हम सही मानों में आज़ाद होंगे, जब हमारे वोट का हक़ हमें मिलेगा सही मानों में, जब हमें लगेगा कि हम आइन और क़ानून के मुताबिक अपने मुल्क पर अमल दरामद होते देख रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हम सही मानों में आज़ाद हैं। और जब हम बेखौफ बात कह सकेंगे सच की, हक़ की, तो हमें लगेगा कि हम सही मानों में आज़ाद हैं। लेकिन बहरहाल आज़ादी जो हमने अंग्रेज़ों से हासिल कर ली थी, जो हमने जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनसे आज़ादी जो हासिल कर ली थी, उस आज़ादी को बहरहाल अब काफ़ी साल हो गए हैं। हम उस मंजिल तक तो नहीं पहुंच सके यकीनी तौर पर कि जहां हमें पहुंचना था, और सॉरी टू से हमारी तो अभी तक डायरेक्शन भी सही नहीं हो सकी। तो इस वजह से फ़िलहाल तो कोई हमें इम्कान भी बहुत नज़र नहीं आता कि हम कोई बड़ी तेज़ी से किसी मंजिल के करीब भी हैं। लेकिन मायूसी के इन अंधेरों में भी कुछ उम्मीद की किरणें हैं कि कम से कम एक एहसास बाकी है, कम से कम एक शऊर आ चुका है इस कौम में, कम से कम अपनी तमाम तर कोताहियों की निशानदही हो चुकी है और कम से कम ये मालूम हो चुका है कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पर। तो अब असल काम तो हो चुका है, अब इन तमाम चीज़ों पर ओवरकम कैसे करना है और इससे आगे कैसे बढ़ना है, ये अभी रास्ता थोड़ा सा दुश्वार भी है और थोड़ा कठिन और तवील भी है। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे और हमारे मुल्क पर अपना रहम करे। इस मुल्क से तो हमें बेशुमार मोहब्बत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो इस निज़ाम ने इस मुल्क का हाल कर दिया है, उसके ऊपर हमारा भी दिल कुड़ता है। हम जली कटी बातें भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो जब हम इसका ये हाल देखते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। हमारी तकलीफ़ को लोग समझते हैं कि शायद ये हमारी नफ़रत है, लेकिन ये हमारी नफ़रत मुल्क से नहीं है। खुदारा इस बात को समझिए, ये हमारी मोहब्बत है इस मुल्क के साथ। इसीलिए हम इस मुल्क को जब बर्बाद होता देखते हैं कुछ करप्ट टोले के हाथों, मफाद परस्त लोगों के हाथों, तो फिर उसके ऊपर हम बोलते हैं हमें उनसे नफ़रत है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। बहरहाल अब चूँकि एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी जी जो 13 अगस्त को हुई, और चाहती तो मैं ये थी कि ज़रा बर वक्त इनके ऊपर बात करती, लेकिन फिर अपना रोना याद आ जाता है कि सारा दिन लाइट नहीं थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकी, अपलोडिंग भी नहीं हो सकती थी वीडियो की। तो लिहाजा थोड़ा सा ताख़ीर हो गई है बहुत सारे मामलात में अपडेट करने में। लेकिन 13 अगस्त का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा इस लिहाज से कि अडयाला में जुमेरात के दिन मुलाकात के लिए आना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को, और उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई तो हर चौक डी चौक बना देंगे। अच्छा, ये बड़ा एक कैलकुलेटेड उनका ऐलान था, वैसे आपस की बात है। उसकी वजह ये कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि जुमेरात जो है वो 13 अगस्त की तारीख़ बनती है
اور اس رات تو آٹومیٹکلی لوگ سڑکوں پر نکلتے ہی ہیں. اکثر لوگ آزادی کا جشن منانے کے لیے نکلتے ہیں اور باقی لوگ بیچارے جو جشن منا رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان اینی وے یہ ہے کہ سڑکوں پر رش کافی ہوتا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ملاقات تو ان کی اس جمعرات کو بھی نہیں ہونی تھی اور نہ ہی ہوئی. سہیل آفریدی صاحب اپنی کیبنٹ کے کچھ دیگر ممبران کے ساتھ اڈیالہ جیل کی طرف گامزن ہوئے تو انہیں راستے میں جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. پولیس والوں نے روک لیا, بحث مباحثے ہوئے, وقت ضائع کیا گیا. اس کے بعد پھر انہیں جانے بھی دیا گیا. کرتے کراتے وہ اڈیالہ کے قریب پہنچ ہی گئے, لیکن وہاں پہ بھی جا کے ان کو روک دیا گیا اور کوئی اس کی انہیں نئی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کیوں نہیں مل سکتے. وہ واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ججز کے آرڈرز ہیں تو پھر کیوں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, لیکن آگے سے کوئی جواب انہیں نہیں دیا جا رہا تھا. انہوں نے یہ بات کی وہاں پہ موجود کچھ سادہ لباس اہلکاروں سے کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, آپ کوئی کرنل ہیں, میجر ہیں, یا آپ کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, یا آپ کوئی انتظامی افسر ہیں کوئی اڈیالہ کے, آپ کون ہیں. لیکن بہرحال ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیا گیا. کافی دیر وہ وہاں انتظار کرتے رہے, تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے وہ وہاں پہ رکے اور اس دوران انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب بھی دیے. مختلف میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنا جو ان کا لانگ مارچ ہے جس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کافی باتیں کی اور کہا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان آئیں گے اور اس کے لیے وہ اسٹریٹ موبلائزیشن کرتے ہوئے کشمیر جائیں گے, جی بی, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا میں تو آج کل وہ ہیں ہی, اور ہر جگہ سندھ میں بھی جائیں گے اور ہر جگہ لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں. اب چاہے آپ سہیل آفریدی سے لاکھ اختلاف کریں اور بہت سے لوگ ابھی تک سہیل آفریدی کے اوپر اور ان کی نیت کے اوپر شک کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کا شک درست ہو, لیکن بہرحال ایک بات تو ماننی پڑے گی آپ کو کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک دفعہ ایک ماحول بنایا تو ہے, یہ لانگ مارچ ڈسکشن میں آیا تو ہے. اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کا ٹی وی ٹاک شو ہو یا ولاگرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, یا آپ دیکھیے کہ اوور آل جو اس کی تیاری ہے اس کی وجہ سے جو ورکرز اور سوشل میڈیا ماحول بنا رہا ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ ابھی اگرچہ بہت دن نہیں ہوئے تیاری کو, لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھا اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی مومنٹم بنا ہوا تھا تو وہاں پہلے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ وہاں پہلے جائیں جہاں پہ ابھی مومنٹم نہیں بنا ہوا. میرے خیال سے انہوں نے خیبر پختونخوا جانے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا کہ پہلا جو امپیکٹ ہے کم از کم وہ ایک بہتر اور بہت حوصلہ افزا امپیکٹ ہو, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب میں یا سندھ میں باقی جگہوں پر انہیں کوئی اتنی فری اسپیس تو نہیں ملے گی کہ وہ ایسے ہی لشکر کے لشکر لے کر جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ چلاتے پھریں. تو انہیں اندازہ ہے کہ وہاں پر ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا, تو اس لیے انہوں نے اپنا جو اسٹرینتھ کا ہب ہے وہاں سے اسٹارٹ کیا تاکہ ایٹ لیسٹ اس کی جو ایک آغاز کا امپریشن ہے وہ تو ایک تگڑا جائے نا. اگر شروع میں ہی آپ یہ دکھا دیں کہ جی دیکھیں ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے تو وہ تو سارا جو آپ کا ورکر ہے وہ تو ڈی مورلائز ہو جائے گا. تو انہوں نے اسی لیے خیبر سے اپنے گڑھ سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے بعد ابھی فردر بھی وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جائیں گے. خبر ہے کہ سنڈے کو انہوں نے بنوں کا دورہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آنورڈز ان کی ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی. تو ممکنہ طور پر مجھے تو یہی وجہ نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں پہلے جانے کی. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اہم اعلان کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں آخری دفعہ اڈیالہ آیا ہوں 27 ستمبر سے پہلے اور میری ملاقات نہیں کرائی گئی. اب میں اڈیالہ اسی وقت آؤں گا جب آپ مجھے خود کال کر کے بتائیں گے کہ آپ آ جائیں, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو یہ وہ اناؤنس کر گئے ہیں کہ جناب ہر جمعرات کو تو میں نہیں ہوں گا, لیکن میں اب اس وقت آؤں گا جب معاملات طے ہو چکے ہوں گے. اب وہ کس وقت اور کس انداز سے ہوں گے یہ ظاہر ہے انہیں بھی واضح نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں اڈیالہ آ کے ادھر نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ خود نہیں بلائیں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہر چوک ڈی چوک ہوگا, تو آج رات جو ہے وہ ہم ریلیز نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں تو چونکہ یہ کافی حد تک رات جو ہے وہ آلموسٹ گزر چکی ہے پاکستان میں, تو اب یہ ہے کہ کافی جگہوں پر ریلیز تو نکلی ہیں. کوہاٹ میں نے دیکھا ہے کہ ریلی نکلی ہے, پنڈی میں کچھ لوگ نکلے, لاہور میں کچھ جگہوں پر ریلیز نکالی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے,
سندھ میں بھی مختلف مقامات کی میں دیکھ رہی تھی ویڈیوز. تو اب لوگوں نے 14 اگست کی سیلیبریشن کے لیے 13 اگست کی مڈ نائٹ نکلنا ہوتا ہے, اور اس وقت وہ جب پاکستانی پرچم لے کے نکلے ہیں تو ساتھ جیبوں میں پی ٹی آئی کے پرچم بھی انہوں نے ڈال لی ہیں, اور جہاں کہیں انہیں محفوظ لگتا ہے کہ جی اب یہاں پہ اس طرح سے ان کے اوپر کوئی ممکن نہیں ہے کہ اس طرح پولیس آ کے جھپٹ پڑے, تو وہاں سے وہ بھی نکال لیتے ہیں, اور پھر جناب پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ انہوں نے ریلیز نکالی ہیں. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے, اور ایک طرح سے سہیل آفریدی صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے ہر جگہ جو ہے وہ ہر چوک ڈی چوک بنایا ہے اور ہم باہر نکلے ہیں اور ہم نے عمران خان کی بات کی ہے. تو بہرحال جی یہ جو تھی وہ سہیل آفریدی صاحب کی موومنٹس تھیں آج کی, اور اس کے بعد جو ہے اب آگے ان کا معاملہ بڑھے گا. لیکن اس دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک اہم خبر آئی ہے کہ 18 اگست کو عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی, خاص طور پر ان کی جو فیملی کی طرف سے دائر کی گئی تھی علاج کے لیے بھی ملاقات کے لیے بھی, اس کو سننے کے لیے سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا. یاد رہے کہ جب سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے, تو اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کی رجسٹرار سے بات ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ کمنگ ویک میں آپ کے کیسز لگ جائیں گے. تو یہ وعدہ تو انہوں نے کم از کم اس حد تک وفا کر دیا ہے کہ کیسز لگ گئے ہیں. جو ایک بینچ بنا ہے وہ بھی انٹرسٹنگ بینچ بنا ہے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں, جس میں دیگر ممبران میں نعیم اختر افغان صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب شامل ہیں. تو 3 رکنی بینچ ہے, اور اس بینچ کے بارے میں جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ آپ زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بینچ کس قسم کا فیصلہ دے گا. اچھا مجھے پتہ نہیں, ایک انر فیلنگ ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ کوئی واضح فیصلہ نہیں دے گا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بینچ کوئی ایک دم آرڈر کر دے گا کہ جی فوراً عمران خان کو اسپتال منتقل کرو, ملاقاتیں بحال کرو. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پھر کوئی درمیانی سا جو ہے نا وہ کوئی آرڈر آئے گا. یہ میرا اپنا ایک خیال ہے. باقی کورٹ رپورٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک انپریڈکٹیبل سا بینچ ہے اور ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا فیصلہ کیسا ہوگا. بہرحال جی ابھی فی الحال تو 18 اگست کو اس پہ ہیئرنگ ہونی ہے. اس کے ساتھ جو ایک اہم آج کی جو خبر تھی 13 اگست کی, وہ خاص طور پر میں لاہور کے حوالے سے آپ کو دینا چاہتی ہوں, جہاں پر بڑا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ مریم نواز کی گڈ گورننس ہے, اور ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ جناب سی سی ڈی کی وجہ سے بڑا ہم نے جرائم پر قابو پا لیا ہے. جب یہ ادارہ بنا تھا اور جس انداز سے اس ادارے نے کام شروع کیا, اسی وقت ہم نے اور بہت سے اور دیگر لوگوں نے یہ بات شروع کی تھی کہ جناب یہ طریقہ کار نہیں ہے جرائم کے خاتمے کا کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لوگوں کے خون سے خود ہی رنگ لیں. آپ کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا. آپ بالکل لوگوں کو پکڑیں, ان کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں. ہاں آپ اپنے نظام انصاف کو بہتر کریں, آپ پروسیکیوشن اپنی بہتر کریں تاکہ کوئی بھی مجرم بچ نہ پائے, اور یہ کہ زیادہ لمبا نہ چلے یہ سارا پروسیس. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ نہیں کہ آپ پکڑیں اور کسی کو بھی سڑک پر ڈھونڈ ڈالیں اور آپ کہیں کہ جی پولیس مقابلے میں مارا گیا, اور ایک گھسی پٹی سٹوری ہر واقعے کے ساتھ آپ جوڑ دیں. ہوش ربا انکشافات سامنے آئے کہ کس طرح چند مہینوں کے اندر کوئی 1000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے سی سی ڈی کی جانب سے. اور اس وقت ہم نے جہاں یہ ان کے طریقہ کار پہ سوال اٹھائے تو وہیں ان خدشات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر یہ خدا نخواستہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال بن سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہت سے شاید بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں, اور پھر جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کے لواحقین یا ان کے جاننے والے جو ہیں پھر وہ بھی قانون ہاتھ میں لینے کا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمارے لوگوں کو آپ نے ایک قانونی طریقے سے سزا نہیں دلوائی تو پھر ہم کیوں قانون کا سہارا لیں. ہر طرح کے لوگ ہیں نا معاشرے میں, وہ پھر اپنے طور پر اس چیز کا جو ہے وہ ایک بدلہ لیتے ہیں, انتقام لیتے ہیں. اور آج اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. آج لاہور میں خبر یہ آئی ہے کہ اسی طرح سی سی ڈی کے ہاتھوں مبینہ طور پر ایک شخص مارا گیا, جس کے بعد اس کے بھائی نے اور اس کے والد نے انتقام لینے کی ٹھانی. آج پہلے تو بادامی باغ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر یہ کلاشنکوف میں لیے ہاتھوں میں انہوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا. وہاں پہ ایک انسپیکٹر اور ایک جو سپاہی تھا اس کو مار دیا گیا, اور 2 یہ جو پولیس اہلکار تھے یہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. جبکہ پھر آگے یہی واقعہ پیش آتا ہے ملتان روڈ کے اوپر, جہاں پر 3 پولیس اہلکاروں کو تاک کے نشانہ لگایا گیا اور ان کو تینوں کو بری طرح سے زخمی کر دیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی یہ
واقعات اس طرح سے رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ 1 گھنٹے کے اندر 5 پولیس اہلکار پنجاب کے دل لاہور میں نشانے پر آئے ہیں، اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی قسم کا کوئی انتقامی کارروائی کا شاخسانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ آپ اس طرف نہیں لے کے جائیں حالات کو. یہ تو آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگ پھر فورسز کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر ہر کوئی اپنا انصاف خود تلاش کرنے نکل پڑا، ہر کسی نے خود ہی بندوق اٹھا لی یہ سوچ کر کہ بھائی ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے اور ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے، ہمیں ان عدالتوں سے کچھ نہیں ملنا، تو پھر اس کے بعد تو معاشروں میں انارکی آ جاتی ہے. تو آپ یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے کبھی جرائم تھمے ہیں؟ اس سے تو جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی دھاک بٹھانا مقصود تھی. یہ دھاک بٹھانا مقصود تھی کہ جناب ہم یہاں پہ فوری انصاف پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ دیکھو ہم نے ٹیرر پھیلا دیا اور بیجا کرا دی، اور اس کے پھر نتائج آپ کو آہستہ آہستہ سامنے نظر آئیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس بات کو اس طریقے سے سنجیدگی سے نہیں دیکھا گیا. اور اسی دوران بیچ میں آپ نے دیکھا کہ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. ابھی یہ جو پیچھے ایک چکوال کی بچی تھی اور جو آسٹریلیا پلٹ بچی تھی، وہ جس طرح سے اسی طرح CCD کے ہاتھوں آپ نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئی. تو یہ جو ساری بات ہے یہ کس قدر خوفناک ہے. اور بات صرف یہی نہیں تھمتی، یہ جو پنجاب کی گڈ گورننس کا ماڈل ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. کوٹ ادو سے بھی آج ایک افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا، جہاں پر خبر یہ آئی کہ جناب نہر میں ایک رکشہ گر گیا، اور یہ رکشہ بھی ویسے اوور لوڈڈ تھا، جس میں کوئی 21 کے قریب افراد سوار تھے ایک رکشے کے اندر. اب یہ جو رکشہ ہے یہ نہر میں گر گیا اور اس کے بعد کوئی مدد کو نہیں پہنچا، جس کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے. اتنی دیر یہ افراد وہاں پہ مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے. 15 افراد جاں بحق ہو گئے، اور اس کے بعد بھی ایون جو لوگ اندر ہیں، لاشیں ہیں، ان کو نکالنے کے لیے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نہر میں اترے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں پنجاب کے گڈ گورننس ماڈل کا حال، جہاں پر آپ کو دن رات TV چینلز پر اشتہاروں کے منہ بھر کے اس کے بعد جو ہے ان سے مریم نواز صاحبہ کی تعریفیں کرائی جاتی ہیں، اور جہاں پر 14 اگست کی رات کو ڈھول ڈمکا کر کے آتش بازی کر کے آپ کا دل بہلایا جاتا ہے، امیروں کا خاص طور پر دل بہلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آ کے یہ جشن منائیں بس، اور جو بھیانک چہرہ ہے اس حکومت کا وہ آپ کو کہیں دکھائی نہ دے. لیکن ظاہر ہے یہ دور ایسا ہے کہ یہاں پہ کچھ چھپ نہیں سکتا، چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ابھی چند دن پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں پولیس کسٹڈی میں 2 جو لڑکیاں ہیں وہ موت کے منہ میں چلی گئیں، اور ان کا جو مر جانا ہے وہ ایک پراسرار معمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ غریب لڑکیاں تھیں، پینسلیں بیچتی تھیں. ان پہ کسی نے الزام لگایا کہ انہوں نے کانوں کی بالیاں چرا لی ہیں. اس جرم میں ان کو تھانے لے جایا گیا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھانے پہنچتی ہیں، ویڈیو موجود ہے. اور اس کے بعد 1.5 گھنٹے کے اندر خبر آتی ہے کہ جناب ان دونوں لڑکیوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہ دونوں لڑکیاں مر گئیں ہارٹ اٹیک سے. اب یہ حیران کن بات ہے، اور عقل جو ہے ذہنی یعنی انسانی عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتی کہ دونوں کی دونوں لڑکیوں کو، اور جوان لڑکیاں ہیں، مطلب کوئی ایج بھی زیادہ نہیں، ان کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے اور دونوں کی دونوں مر بھی جائیں، سروائیو بھی نہ کر سکیں. اب جو پولیس رپورٹ ہے اس کے مطابق تو جی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک سسپیشیس قسم کا واقعہ ہے جس کے اوپر کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 2 جوان لڑکیاں بالکل درست حالت میں نظر آ رہی ہیں اور پھر 1.5 گھنٹے کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک ساتھ ایک ہی وجہ سے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر کیا واقعات پیش آئے ہیں تھانے کے اندر کہ جو اس طرح کی صورتحال بنی؟ لیکن ہمارے ملک میں آواز بھی اٹھائی جاتی ہے تو زیادہ تر امیر آدمی کے لیے اٹھائی جاتی ہے، غریب آدمی کا تو کوئی پرسان حال ہے نہیں. اب آج مجھے خبر پتہ چلی کہ جو پنکی ہے، پنکی آپ کو یاد ہوگا وہ ڈرگ ڈیلر پنکی، اس کو 3 کیسز سے بری کر دیا گیا. وہ اپنے منہ سے کتنے اعتراف کرتی پھر رہی تھی اور کتنا اس کا کیس کا شور مچا، اور پتہ چل رہا تھا کہ کہاں کہاں اس کے تانے بانے مل رہے تھے جا کے.
اور اسی وقت بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس پنکی کو سزا ہو جائے تو ہمارا تو ایمان ہی اٹھ جائے گا پیسے کے اوپر سے اور اس کرپٹ نظام کے اوپر سے، کیونکہ یہ نظام اس قدر روٹن ہو چکا ہے کہ یہ صرف پروٹیکٹ کرتا ہے ظالموں کو، جرائم پیشہ افراد کو، طاقتور لوگوں کو، اور یہ ایک وبال بن چکا ہے، جہنم بن چکا ہے غریب کے لیے، بے بس کے لیے، مجبور کے لیے۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی وہ پنکی، اس کو چند مہینوں کے اندر بریت کے لیٹر جاری کیے جا رہے ہیں، وہ 3 کیسز سے بری ہو گئی اور بڑا امکان ہے کہ وہ جلد آپ کو جیل سے باہر نظر آئے گی، کیونکہ اس کے پاس بھی بڑے راز ہوں گے۔ اور ادھر یہ 2 بچیاں جو کہ کسی طاقتور فیملی سے بلانگ نہیں کرتی، جن کے کوئی طاقتوروں کے ساتھ ریلیشنز نہیں تھے، اور یہ اس طرح پراسرار طریقے سے ماری جاتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کو میڈیا پہ کوئی خبر بھی چلتی نظر نہیں آئے گی کہ بھائی ان کو کس طرح سے لایا گیا، کیا رکھا گیا ان کے ساتھ سلوک، جو لڑکیاں تھیں دونوں یہ مر گئیں تھانے میں، آخر کیوں مر گئیں، کیسے مر گئیں، کوئی اس کی وجوہات تو سامنے آ سکیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پھر ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ نظام نہیں تھا جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ وہ ظالمانہ نظام نہیں تھا جس کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ تو یہی کچھ کرنا تھا۔ تو اس طرح کے ظلم تو ہم وہاں پہ بھی دیکھتے تھے۔ پھر آپ کو ضرورت کیا تھی ملک بنانے کی؟ تو ملک تو انہی چیزوں کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بنایا تھا نا، کہ کہیں ظلم نہ ہو، انصاف کا نظام قائم ہو، کوئی اس طرح ہمیں 2 طبقاتی نظام نظر نہ آئے، ورنہ طبقاتی نظام تو ادھر بھی تھا یہ سسٹم، پھر کیوں الگ ملک بنایا تھا؟ 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ تو آج کیا وہ 2 قومی نظریہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ آج بھی ہمارا ملک 2 قوموں میں ہی بٹا ہوا ہے۔ ایک وہ ہے جو طاقتور طبقہ ہے، جو کرپٹ ہے، جو مافیا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو بیچارہ گھٹنوں آپ کہہ لیں کہ وہ اس وقت سانسیں لینا جس کے لیے مشکل ہوئی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے، اور باقی ابھی چونکہ آزادی کا دن شروع ہو چکا ہے تو ہماری اس کے اوپر مزید بھی ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ جس طرح سے سیلیبریشنز ہوئی ہیں رات بھر، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ہم آپ کو کل بھی اگلے ولاگ میں بھی بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔